अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ मंगल की रात और फरवरी की 3 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और फरवरी की 4 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत हैं और हमेशा की तरह सीधा खबरों ही की जाने बढ़ते हैं। और पहली खबर यहाँ अमेरिका से है, बल्कि अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से है, जहाँ से एक बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए परेशान कुन खबर आई है। उसका कॉन्टेक्स्ट मैं पहले बयान करता हूँ, फिर बताता हूँ कि हुआ क्या। कॉन्टेक्स्ट कुछ यूं है कि जब हालिया सालों में चैट जीपीटी दुनिया के सामने आए, मसनूई जहानत की शक्ल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की शक्ल में, तो हर किस्म के अंदाजे लगाए जा रहे थे, हर किस्म की प्रोजेक्शंस आ रही थी। कुछ प्रोजेक्शंस ये थी कि आखिर में जो एआई है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत सारे ऐसे काम जो इस वक्त इंसान करते हैं, ये वो काम अपने हाथ में ले लेगी। और कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसे काम जो कि अमेरिकी कंपनियां भारत और दूसरे ममालिक आउटसोर्स करती थी, उसमें से काफी सारे काम अब यही हो रहे हैं, और उसकी वजह से नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो आपको हर जगह पर नजर आ रहा है कि एक सुकड़ाव आ रहा है, एक सिकुड़ रही है मार्केट जॉब्स की। इस वक्त अमेरिका में जो नए ग्रेजुएट्स हैं, उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको, जो नए ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, उनको नौकरियां काफी मुश्किल से मिल रही हैं। वजह यही है कि यहाँ पर जो मसनूई जहानत है या एआई है, उसने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि जिसने अब हर एक चीज को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया है। हमेशा के लिए किसी भी मुल्क में जब कोई चीज होती है, यानी कोई तब्दीली आती है, तो उसकी सबसे बड़ी नब्ज उस मुल्क की स्टॉक मार्केट होती है। आज अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। आज वो तमाम स्टॉक्स जो कि लीगल और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके स्टॉक्स गिरना शुरू हुए और ऐसे गिरे कि एक ही दिन में मुख्तलिफ कंपनियों के 300 अरब डॉलर डूब गए। यानी मैं आपको मिसाल देता हूं कि थॉमस रॉयटर्स, जो कि लीगल और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर भी है, उनके शेयर की कीमत में 15.8% कमी आई। लीगल जूम एक और वेबसाइट है, उनकी जो कीमत है स्टॉक की, उसमें कोई 19, तकरीबन 20% कमी आई। पेपैल की कीमत में 20.3% कमी आई। एक्सपीडिया, जहाँ से कि लोग बहुत सारे, यानी कि अपने टिकट्स खरीदते हैं या जो सैर तफरीह के लिए जाते हैं, तो एक्सपीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। उसके शेयर्स की कीमत में भी 15.3% कमी आई। जबकि इंटुइट, एक और इसी तरह की कंपनी, उनके शेयर्स भी गिरे। तो यूं ओवरऑल जो मार्केट में इन कंपनियों की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे कहते हैं, यानी जितना सरमाया इनका इन शेयर्स की वजह से मौजूद था मार्केट में, वो इन शेयर्स की कीमत की गिरावट की वजह से इनको 300 अरब डॉलर का एक दिन में नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, क्योंकि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट इस हद तक था कि जो नेस्डैक है, उसमें ओवरऑल तकरीबन 1.4% गिरावट देखी गई, जबकि S&P 500 जो था वो कोई 0.8% नीचे गिरा। वजह क्या है? वजह कहते हैं कि दो बड़े मुजरिम नजर आए हैं। एक एंथ्रोपिक का एआई टूल्स, जो एंथ्रोपिक एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके एआई टूल्स, और दूसरे जिसमें के क्लॉड, उनका एक बहुत बड़ा टूल है वो। और इस किस्म के वो सॉफ्टवेयर्स जो कि इस वक्त ज्यादा कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं कि वो कोडिंग कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और काफी सारे ऐसे टास्क या काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज इंसानों को करने पड़ते थे इससे पहले। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो कंपनियां जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ज़ाहिर है उनकी मांग कम हो गई। जब मांग कम हुई तो उनके शेयर्स गिरना शुरू हो गए। ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा, यानी वाकया इसलिए है कि इससे अंदाजा होता है कि मसनूई जहानत ने सबसे पहले किसको निशाना बनाया? उन कंपनियों को जो कि कई सालों से, बल्कि कई दिहाइयों से, अमेरिका की और दुनिया की जो सॉफ्टवेयर पावर्स हैं या सॉफ्टवेयर का जो सीन है, उसको वो रूल कर रही थी। हाँ, लेकिन अब लगता है कि उनका मामलात काफी बिगड़ने शुरू हो गए, अगर उन्होंने अपने आप को तब्दील ना किया, यानी उनसे उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे एआई के टूल्स न पैदा किए कि जो क्लॉड और दूसरे जो एआई टूल्स हैं उनका मुकाबला कर पाए। तो ये बहुत बड़ा वाकया है, और ये उस बदलती दुनिया की अक्कासी करता है जिसमें अब हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पर के एक पैरेलल रियलिटी बन चुकी है। और उसी की वजह से इंसानियत एक ऐसी जानिब बढ़ना शुरू हो गई है कि जहां पर जो जो टूल्स दौलत पैदा करते थे, और उन टूल्स को खत्म करने वाले और कोई नहीं, यही मसनूई जहानत के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत बड़ा वाकया है। मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। इसी तरह एक और बहुत बड़ा वाकया मिडल ईस्ट में हुआ है, अफ्रीका में, बल्कि नॉर्थ अफ्रीका में, जहां पर के लीबिया के साबिक सरबरा और जो डिक्टेटर थे मोहम्मद कद्दाफी, उनके दूसरे बेटे
سیف الاسلام قذافی، جن کی عمر 53 سال تھی، آج خبر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ الجیریا کی سرحد کے قریب 4 افراد آئے جو لگتے تھے کہ کمانڈوز ہیں، اور انہوں نے جا کر 53 سالہ سیف الاسلام کو قتل کر دیا۔ سیف الاسلام کے بارے میں کہا جاتا تھا جب تک کہ قذافی زندہ تھے کہ شاید یہی اپنے والد کی جگہ لیں گے، لیکن آج ان کا باب ختم ہو گیا، کیونکہ وہ اب انہوں نے کوئی 10 سال قید میں گزارے۔ 2017 میں وہ رہا ہوئے، انہوں نے لیبیا کی پالیٹکس میں دوبارہ حصہ لینا شروع کیا۔ وہ صدارتی امیدوار بھی تھے لیبیا کے الیکشنز کے لیے، اسپیشلی وہ الیکشنز جو کہ وہ حکومت جس کو کہ یو این ریکگنائز کرتی ہے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی اثر لیبیا کی سیاست پر ہوگا۔ وہ لیبیا جو اس وقت بنیادی طور پر پریکٹیکلی 2 ملکوں میں تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پر 2 حکومتیں ہیں۔ ایک وہ حکومت جس کو یو این ریکگنائز کرتی ہے، اور دوسری وہ حکومت، وہ فیلڈ مارشل خلیفہ ہفتار جو اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں، اور ان کو کافی ہائی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور ان کی پاکستان کی اعلیٰ ترین فوجی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل آصف منیر نے ان کا خود استقبال کیا، تو کافی ان کو ہائی پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور وہ یہاں امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے سے گزشتہ تقریباً کوئی 36 گھنٹوں کے دوران کافی بڑی بڑی خبریں آئی ہیں بھارت اور امریکہ کے حوالے سے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا گیا، کچھ ایسا ہی اعلان بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کیا گیا، جس کے تحت بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ طے پایا گیا، جس کے تحت اس کے اوپر میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کا، جو اس وقت واشنگٹن میں ہیں، اور انہوں نے آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکہ کے ٹریجری سیکٹری اسکاٹ بیسنٹ کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اور ان ملاقاتوں کا مقصد بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو اسٹریٹجک، تجارتی اور دفاعی نوعیت کے ہیں، ان پر بات کرنا تھا۔ یہاں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھارت کی حکومت کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں بھارت ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس کو کرٹیکل منرلز منسٹیریل کہا جا رہا ہے، اس کے نام سے اسے پکارا جا رہا ہے۔ وہاں پر دنیا بھر سے کوئی 50 ممالک کے نمائندے ہیں، پاکستان سے بھی فیڈرل منسٹر فار انرجی علی پرویز ملک پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کانفرنس میں۔ لیکن ڈاکٹر ایس جے شنکر کی یہاں موجودگی کئی حوالوں سے بہت اہم ہے، کیونکہ آج جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں 2 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ ڈیفنس، ٹیکنالوجی اور انرجی، کلین انرجی، یہ وہ سیکٹرز ہیں جن میں کہ بھارت اور امریکہ مزید تعاون کو فروغ دیں گے۔ لیکن میں اب اپنے جو اصلی موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو تجارتی معاہدہ ہے وہ تو ہو چکا، ٹیرف کم، اربوں ڈالر کی ڈیل اور اسٹریٹجک قربتیں، جس کی ایک عکاسی ڈاکٹر ایس جے شنکر کا یہ دورہ امریکہ کر رہا ہے۔ لیکن اس پوری کہانی میں ایک سوال خاموشی سے کھڑا ہے کہ پاکستان کہاں ہے؟ وہ پاکستان جس نے کہ حالیہ مہینوں میں وہی کرٹیکل منرلز، وہی ریئر ارتھ منرلز امریکہ میں بہت زیادہ مارکیٹ کیے، اس کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب خود یہاں آئے، سر ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کھانا بھی کھایا۔ پھر وہ سر ٹرمپ کے آفس میں وہ تصاویر بھی آج بھی موجود ہیں کہ وہ ان کو ریئر ارتھ منرل جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک ہی خبر آئی آج تک کہ پاکستان نے پہلی کھیپ ریئر ارتھ منرلز کی امریکہ بھیج دی ہے۔ اس کے بعد پھر پاکستانی میڈیا میں کم از کم میری نظر سے کوئی اچھی خبر نہیں گزری۔ اگر آپ کی نظر سے گزری ہے تو ضرور کامنٹ میں شیئر کیجیے گا۔ جو سر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے جو اعلان کیا گیا، یہ اس ٹیلی فون کال کے بعد کیا گیا جو کہ دونوں جو رہنماؤں کے درمیان ہوئی، جس میں کہ دونوں جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ بھارت کے اوپر جو 25% ٹیرفز امریکہ نے لگا رکھے ہیں ان کو کم کر کے 18% کر رہا ہے۔ یاد رکھیے پاکستان پر 19% ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ امریکی مصنوعات پر کئی مصنوعات پر ٹیکس جو ہے وہ صفر کر دے گا۔ اور بھارت نے امریکہ سے کوئی 500 ارب ڈالر کی خریداری کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب ایک بڑا سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ بھارت کو معاشی رعایتیں دے رہا ہے اور اپنی مارکیٹس بھارتی مصنوعات کے لیے مزید کھول رہا ہے، تو پاکستان کے حصے میں خاموشی کیوں ہے؟ پاکستان کی جانب سے خاموشی کیوں ہے؟ پاکستان کے حوالے سے خاموشی کیوں ہے؟ کیا واشنگٹن کی نظر میں بھارت اب معاشی پارٹنر ہے اور پاکستان صرف سیکورٹی پارٹنر بن کر رہ گیا ہے؟ پاکستان کی اوقات یہ ہیں، کیا بھارت اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں اچانک گرم جوشی آئی ہے، جو یقیناً بھارت کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، لیکن اگر پاکستان کے اینگل سے دیکھیں تو کیا یہ پاکستان کے لیے کوئی خطرہ ہے، یا موقع ہے، یا ویک اپ کال ہے؟ یہ 3 بڑے سوال ہیں۔ امریکہ اور بھارت اور یورپی یونین اور بھارت کے درمیان جو حالیہ تجارتی معاہدے ہیں، بظاہر تو یہ ایک خبر لگتے ہیں، لیکن در حقیقت
یہ جنوبی ایشیا کی اسٹریٹجک سیاست میں ایک بڑا موڑ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ سوال سادہ سا ہے، اس معاہدے میں کس نے زیادہ حاصل کیا اور پاکستان نے کیا کھو دیا؟ یعنی بھارت اور امریکہ، اور بھارت اور یورپی یونین کے درمیان جو معاہدے ہوئے، اس میں کس نے کیا حاصل کیا اور پاکستان نے کیا کھویا؟ آئیے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال، بھارت نے کیا حاصل کیا؟ سب سے پہلے بھارت کی بات کرتے ہیں۔ ٹیرفز میں بالکل واضح رعایت دی گئی ہے بھارت کو۔ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر ٹیرفز کو 25% سے کم کر کے 18% کر دیے۔ یہ رعایت اس وقت دی گئی ہے جب عالمی تجارت میں جو پروٹیکشنزم ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو لہذا بھارت کے لیے امریکی منڈیاں زیادہ کھلی ہیں، جس میں کہ وہ زیادہ کمپیٹیٹیو رہیں گی، اور امریکہ کے لیے جو بھارت کی ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور بڑی بات، سیاسی سٹیٹس میں بھارت کے اضافہ ہوا ہے اس واقعے سے، کیونکہ بھارت نے نہ صرف امریکہ کے ساتھ ایک کامیاب تجارتی معاہدہ کیا، بلکہ اس نے یورپی یونین کے ساتھ بھی ایک کامیاب تجارتی معاہدہ کیا۔ اور اگر دونوں معاہدوں کی اوور آل مالیت دیکھیں، یا اس سے جو بھارتی بزنس کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو ارب ہار ڈالر ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو یہ تجارتی معاہدہ ہوا ہے، یہ محض ایک تجارتی معاہدہ نہیں، بلکہ یہ بھارت اب امریکہ کا ایک ترجیحی اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈیفنس، اسپیس، کلین انرجی، جو انرجی کوآپریشن، جس طرح بھارت اب روس سے تیل نہیں خریدے گا، اب وہ وینزویلا کا تیل امریکہ کے راستے خریدے گا۔ بہت ساری بڑی چینجز ہیں جو بھارت کر رہا ہے، اور اس میں اب اس نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو ری الائن کر دیا۔ تو مختصراً میں یہ کہوں کہ بھارت نے معاشی فائدہ بھی لیا اور اپنا سیاسی وزن بھی بڑھایا۔ اب ایک اور سوال کہ امریکہ نے آخر اس سے کیا حاصل کیا؟ تو میری رائے میں امریکہ کو تو 500 ارب ڈالر کی خریداری کا وعدہ جو بھارت نے کیا ہے کہ امریکہ سے وہ خریدے گا، یعنی امریکہ سے توانائی، ٹیکنالوجی اور زرعی مصنوعات جو ہے وہ خریدے گا۔ اور روسی تیل پر ظاہر ہے کہ پابندی بھارت خود لگا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم روس سے باقی تیل نہیں خریدیں گے۔ ظاہر ہے اس میں گریجول کمی آئے گی، لیکن یقیناً اس کا اثر بھارت اور روس کے تعلقات پر کیا ہوگا وہ ایک علیحدہ موضوع، اس پر کبھی اور بات کریں گے۔ کیونکہ جب بھارت یوکرین کی جنگ کے تناظر میں روس سے تیل خریدنا بند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا جھکاؤ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے امریکہ کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو امریکہ نے سیاست بھی کھیلی اور معیشت کو بھی مضبوط کیا، اور جبکہ بھارت نے، آپ دیکھیے کہ بھارت نے کچھ بھی نہیں لوز کیا۔ بھارت نے اپنی پوزیشن بھی چینج نہیں کی، چاہے وہ غزہ کے حوالے سے ہو۔ بھارت نے ابھی تک جو بورڈ آف پیس ہے اس کا وہ ممبر نہیں بنا، اس نے اگریمنٹ نہیں سائن کیا۔ بھارت نے امریکہ کے ساتھ جتنے بھی تعلقات کو رکھا تو انہیں کافی انڈیپینڈنٹ پوسچرنگ کی، اور پھر آخر میں یقیناً جو ایگریمنٹ ہوا تو اس میں بھارت کو بھی فائدہ ہے، امریکہ کو بھی فائدہ ہے۔ اب تھوڑا ذکر پاکستان کا، کہ پاکستان نے اس سے کیا حاصل کیا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اس میں بہت نقصان کیا، کیونکہ پاکستان کو امریکہ کی جانب سے نہ تو کوئی ٹیرفز میں بڑی رعایت دی گئی، نہ پاکستان کی مصنوعات کے لیے امریکہ نے کوئی بہت زیادہ بڑے پیمانے پر منڈیاں کھولی کہ پاکستان اور امریکہ کی تجارت ڈبل یا ٹرپل ہو جائے، نہ کوئی معاشی پیکج سامنے آیا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اس معاہدے کے بعد، اور جو یورپین یونین کے ساتھ بھارت کا معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد، پاکستان کی وہ اسٹریٹجک اہمیت جو کہ ہم مارکیٹ کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے اس کو ایک جھٹکا ضرور لگا ہے۔ کیونکہ ایک وقت تھا کہ پاکستان امریکہ کے لیے افغانستان، دہشت گردی اور خطے کی سیکیورٹی میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ آج تجارت میں بھارت، ٹیکنالوجی میں بھارت، سفارت کاری میں بھی بھارت، اور پاکستان زیادہ تر خاموش فائلوں میں۔ اور ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسے وقت جب بھارت امریکہ، یورپی یونین اور دوسرے ممالک کے ساتھ پریفرنشل ٹریڈ اگریمنٹس اور فری ٹریڈ اگریمنٹس کر رہا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ علاقائی معاشی دوڑ میں پیچھے رہ رہا ہے۔ دیکھیے، اس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ تجارت بند، بھارت کے ساتھ تو ظاہر ہے تجارت بند ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کی تجارت اچھی خاصی سطحی ہے، کیونکہ پاکستان اس کو میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن ویسا اضافہ نہیں ہے۔ قزاقستان، جس کے صدر پاکستان پہنچے ہیں، اور ان کا زبردست استقبال بھی کیا گیا ہے، کہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم دونوں ان کا استقبال کرنے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور پاکستان کے JF-17 اور F-16 نے پاکستان کی فضائی حدود میں قازقستان کے صدر کا استقبال بھی کیا۔ لیکن اگر پاکستان اور قازقستان کی تجارت کو دیکھیں تو لاسٹ ایئر ان کی تجارت صرف اور صرف 89 پوائنٹ سم تھنگ ملین تھی، یعنی 90 ملین ڈالر کی تجارت بھی نہیں تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بڑھائیں گے، یعنی یہ رابطے بہت اچھے ہیں، لیکن میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پاکستان اس دوڑ میں اتنا پیچھے رہ گیا، تو پاکستان جو علاقائی معاشی دوڑ ہے اس میں پاکستان کافی پیچھے رہ گیا، اور اس کا نقصان ظاہر ہے پاکستان کو ہو رہا ہے۔ تو بھارت کو اگر مستقل طور پر تجارت میں مزید امریکہ کی جانب سے رعایتیں ملتی ہیں، تو آپ سوچئے کہ بھارت کی ایکسپورٹس کہاں جائیں گی، اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں گروتھ تو آ رہی ہے،
لیکن کیا یہ اتنی ہے جتنی کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ یعنی باوجود اس کے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، لیکن اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا۔ پاکستان کی چند شخصیات کو تو ضرور ہوا ہوگا، لیکن پاکستان کو اس کا فائدہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے ممبر بھی بنے، ہم نے اعلان بھی کیا کہ ہم غزہ فوج بھیج رہے ہیں، ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت زیادہ خوش ہو، لیکن پاکستان کو اس کے بدلے کیا ملا؟ صرف کھانے، شاباشیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب سب سے بڑا سوال تو ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال جذباتی نہیں، اس کا تعلق پالیسی سے ہے۔ یعنی پاکستان کی جو ٹریڈیشنلی پالیسی رہی ہے، خارجہ پالیسی، وہ سیکیورٹی پر مرکوز رہی ہے۔ معاشی ڈپلومیسی کی پاکستان میں بہت کمی ہے، جبکہ بھارت نے سفارتکاری کو مارکیٹ، سرمایہ کاری اور سپلائی چین سے جوڑا ہے۔ یہ اس کی کامیابی ہے۔ پاکستان ایسا کوئی ماڈل بنانے میں یا دنیا کو پیش کرنے میں اب تک ناکام رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ایک اور مسئلہ، غیر یقینی ماحول اور انکنسسٹنٹ پالیسیز۔ ہماری کوشش کیا ہے؟ بڑے بڑے قرضے لیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقاتیں کریں، ان سے پیسے لیں، اور پھر ساتھ یہ کہ پاکستان میں ریاست خود عدم استحکام، یعنی ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والا اگر کوئی ایک ادارہ ہے تو وہ پاکستان کی حکومت خود ہے اور اس کے ماتحت چلنے والے ادارے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایک بہت زیادہ انسرٹن سچویشن ہے، غیر معمولی حالات ہیں، ہمیشہ غیر معمولی رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے وہ فرق نظر آتا ہے جو کہ آپ کو بھارتی سفارتکاری اور پاکستانی سفارتکاری کے نتائج کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ناظرین کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ پاکستان کے خلاف میرا نہیں خیال کہ کوئی سازش ہے، بلکہ پاکستان کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ سوال یہ نہیں کہ بھارت کیوں جیتا یا کیسے جیتا، اصل سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کب تجارت کو اپنی خارجہ پالیسی کا مرکز بنائے گا، کیونکہ ابھی تک ہماری خارجہ پالیسی کا مرکز کیا ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی کا مرکز سیکیورٹی کوآپریشن ہے۔ اگر پاکستان نے معاشی ڈپلومیسی، علاقائی تجارت اور برآمدات پر سنجیدگی نہ دکھائی تو آنے والے برسوں میں ایسی خبریں معمول بن جائیں گی کہ جہاں پر ہم سب کو یہی لگے گا کہ شاید پاکستان نے بہت کچھ کھو دیا، جبکہ ہماری ریاست، حکومت اور ادارے سارے ایک ہی کام میں مصروف ہیں، سیاسی انجینئرنگ میں۔ اس کا مظاہرہ ہر وقت، ہر ہفتے راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو دنیا بدل رہی ہے، علاقہ بدل رہا ہے، پالیسیز بدل رہی ہیں، مفادات بدل رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کی پوری ریاستی مشینری ایک ہی چیز پر لگی ہوئی ہے۔ ہمیں پاکستان میں ہر منگل اور جمعرات کے دن اڈیالہ جیل کے باہر ایک بہت ہی زیادہ تکلیف دہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر ہفتے پاکستان کی ریاست اور حکومت دو مرتبہ یہ ثابت کرتی ہے کہ کتنی خوف زدہ ہے، اور ہفتے میں دو مرتبہ پاکستان کی ریاست دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ کتنی غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ چند سو افراد اگر اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، کیونکہ چھوٹی سی بات ہے، یعنی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی بات کریں لوگ اس پر ہنسیں گے، لیکن پاکستان میں اس کو طاقت سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں تو اگر کوئی سیاسی قیدی ہے تو اس کو تو پوری مراحت دی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ملاقاتیں کھلی رہتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، کرکٹ کے ہیرو ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے جو فلنتھروپک ہاسپٹلز ہیں وہ چلاتے ہیں، ان کو رکھا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے، جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر عمران خان کو ملاقات کی اجازت دے دی جائے تو کیا دنیا بدلے گی؟ پاکستان بدلے گا؟ میرا نہیں خیال، میرا نہیں خیال کہ اس سے کچھ بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ اور ہر ہفتے یہ مناظر دیکھنے کے بعد مجھے بتائیے کہ دنیا میں بیٹھے وہ انویسٹرز جن کو پاکستان میں بہت اچھی اپرچونٹیز نظر آ رہی، لیکن وہ یہی دیکھ کر پاکستان نہیں آنا چاہتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک ملک اپنے ہیرو کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، جس نے کہ ملک میں 3 بڑے کینسر ہاسپٹلس بنائے اور چلا رہا ہے، اور رورل ایریاز میں یونیورسٹیز بنائی وہ چلا رہا ہے، تو اگر اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے تو میں ایک چھوٹا سا انویسٹر یہاں پر پیسے لگا کر اپنے پیسے کو کیسے داؤ پہ لگا سکتا ہوں؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ جہاں پر قانون کی عملداری نہ ہو وہاں پر کوئی بھی چیز کسی کی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ریاست یا ریاست کو کوئی بھی اہلکار یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میرا ہے، اور اس کے بعد وہ واقعی اس کا ہوتا ہے۔ آئی وش کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، اور پاکستان زیادہ اچھے طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرے۔ آئی ایم گلیڈ کہ جو قزاقستان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان۔ آئی ہوپ کہ اس کے نتیجے میں پاکستان اور قزاقستان کے درمیان تجارت بھی بڑھے گی، اور اسی طرح کا جو تجارتی کوششیں ہیں وہ پاکستان خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی جاری رکھے گا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا امتحان پاکستان افغانستان بارڈر کی بندش ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بارڈر کھلی تو سنجیدگی نظر آئے گی، اگر یہ بارڈر نہ کھلی تو اس کا پھر مطلب یہی ہوگا کہ پاکستان واقعی اب ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے، جہاں پر کہ قومی مفادات کو
جذبات میں جانچا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔